اللہ نے एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर आपने अच्छा काम किया तो जजा है, बुरा काम किया है तो सजा है। ये जो रमजान का पीरियड है, इट्स ट्रेनिंग सेशन। अल्लाह चाहते हैं कि हम पूरा एक महीना पाबंदी से जो है मुत्तकी बनने की कोशिश करें। तुमने शिर्क किया है, ये मेरी जात के साथ है कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, अल्लाह के सिवा कौन है भाई, कोई है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है ट्यूटर ई कुरान लर्निंग इदारे की जानिब से। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि थ्रू आउट द रमज़ान एवरी वीकेंड हम ऐसे कुछ तरबियती सेशंस रखेंगे जिसमें आपका और हमारा जहन खुले कुरान को लेकर, और जो है हम कुरान की स्टडी पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगा सकें। शुरुआती कलिमात आप लोगों से अगर मैं कहूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपको और हमको पिक किया है, चूज किया है। वी आर द चूजन वन, कि अल्लाह ताला ने हमको उसके कलाम के सीखने और उसके कलाम के करीब होने की अपॉर्चुनिटी हमको दी, और वो भी इस जैसे बाबरकत महीने में। तो हमें जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला का इस पर शुक्र और एहसान मनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कुरान की आयत है ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम पर अपनी नियामतों को और ज्यादा से ज्यादा जो है निछावर करूंगा। सो वी नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही हैज मेड अस मुस्लिम्स विदाउट आवर आस्किंग, बगैर हमारे पूछे अल्लाह ने पहले तो हमको मुसलमान बनाया, प्लस हमको ऐसी किताब दी जो उम्मुल किताब है, जो सारी किताबों की माँ है। ठीक है, तो और एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. So अल्हम्दुलिल्लाह, इस दुनिया में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन इंसान है वो आप और हम हैं, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को सीखने और समझने के लिए यहाँ पर जो है जुड़े हैं। अल्लाह ताला जो है इस महीने के बारे में कहते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये ऐसा महीना है कि अल्लाह ने जो है इस महीने में कुरान को नाजिल किया है। तो एक माना में आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये जो है कुरान वाला महीना है, कुरान वाला महीना है, इसीलिए हमको कुरान से ज्यादा करीब होना है इस महीने में। दो तीन तमहीदी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, उसके बाद जो है हम हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं ब्रदर हारून सिद्दीकी साहब, उनको हम इनवाइट करेंगे। उनका आज बड़ा स्पेशल टॉक रहेगा आप लोगों से इंशाल्लाह, जो बड़ा ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है, प्लस ये आपके जहनों को थोड़ा सा टैप भी करेगा इंशाल्लाह, कि कुरान हम जो पढ़ रहे हैं या रमजान के महीने में जो हम रोजे रख रहे हैं उसका असल एसेंस क्या है, उसका असल पैगाम क्या है, और रमजान अल्लाह तबारक व तआला हमको एज अ गिफ्ट क्यों जो है अता करते हैं, और इसको कैसे हम जो है रेस्पॉन्ड करें अल्लाह तबारक व तआला। आगे बढ़ने से पहले कुरान की एक आयत मैं आप लोगों के सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने जो है ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया है जैसा कि हमने पिछली उम्मतों पर जो है रोजों को फर्ज किया। और ये रोजों का फर्ज करना, रोजों का रहना, ये महज एक ही मकसद के लिए है कि आप और हम जो है मुत्तकी बन सके। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि नमाज और रोजा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हम पढ़ते, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। नमाज और रोजे की जो है क्या अहमियत है और किस तरीके से जो है हमें इसे पाबंदी से करना चाहिए, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में कहा कि जैसे तुम पर हमने रोजों को नाजिल किया, वैसा ही पिछली उम्मतों पर नाजिल किया, वैसे ही पिछली उम्मतों को भी जो है इसके कमांड जो है दिए गए थे कि वो रोजा रखें। अहादीस में हमको मिलता है, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे जो रखने का सिलसिला है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से चलता हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में रोजों की तरतीब कुछ इस तरीके से थी कि महीने में 3 दिन रोजा रखा करते, और उनकी उम्मत को ये तलकीन भी दी गई थी कि वो हर महीने 3 दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजे को रखे। वही सिलसिला चलता हुआ आया
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ایک چیز بات یہ نوٹ کریے گا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے روزے فرض نہیں تھے. جب آپ کا مائگریشن ہوا مدینہ میں تب جو ہے لگ بھگ 17-18 مہینوں کے بعد جو ہے روزوں کی ترتیب سامنے آئی. ایک اور حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تبدیلیاں کی ہیں نماز میں اور 3 تبدیلیاں کی ہیں روزوں میں. قرآن کی ایک آیت ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کسی حکم کو نسخ نہیں کرتے یا چینج نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے کوئی اچھی چیز لاتے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تبدیلیاں کروائی نماز میں اور 3 تبدیلیاں کروائی ہیں روزے میں. نماز کی جو 3 تبدیلی ہے، پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے بیت المقدس کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے. مدینے میں جب آئے تو وہاں بھی 15 سے 16 مہینے تک آپ نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور جو ہے وہاں پر آپ نے نمازیں ادا کی. اس کے بعد جیسے ان کے دل میں خواہش آتی کہ جو ہے کاش یہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا قبلہ بنا دے، تو یہ سب سے پہلا چینج ہوا نماز کے اندر کہ قبلہ جو ہے بدلا گیا. بیت المقدس سے پھر آپ رخ کرنے لگے کعبۃ اللہ کا. تو یہ پہلی تبدیلی ہے. دوسری جو تبدیلی آئی ہے نماز میں وہ یہ کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جا کر گھروں پر کھٹکھٹا کر آوازیں لگا لگا کر بلاتے، جمع کرتے اور جو ہے نماز ادا کی جاتی. اس تعلق سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ نہیں سوری سبزہ گرین کلر والا لباس پہنے ہوئے اذان جو ہے دے رہا ہے. اذان کے سارے کلمات وہ کہہ رہا ہے. اذان کے بعد اقامت کے کلمات وہ کہتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں قد قامت الصلاۃ. اور یہ خواب آپ جا کر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کلمات جو آپ نے سنے یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ کلمات حضرت بلال کو سکھاؤ. اور پھر اذان کی ترتیب وہاں سے جو ہے شروع ہوئی. تو نماز کی پہلی تبدیلی قبلے کا بدلنا، دوسری تبدیلی اذان کا جو ہے اس کے اندر آنا، تیسری تبدیلی یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیڈ کرتے، فرض نمازیں، تو صحابہ تو آپ کے پیچھے اتباع میں کھڑے ہوتے. اگر کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی تو وہ آتا اور معلوم کرتا کہ بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہے. تو وہ کہتے کہ بھائی 4 رکعت والی نمازیں 2 پڑھا چکے ہیں، تیسری رکعت میں ہم لوگ ہیں. تو پھر وہ آدمی کیا کرتا کہ جو پہلے کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کرتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شامل ہوتے. حضرت زید نے اس کو دیکھا، پھر حضرت زید نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ اب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں میں پاؤں گا اسی حالت میں نماز میں شریک ہو جاؤں گا. جو رکعتیں چھوٹ جائے گی وہ نماز کے بعد میں کمپلیٹ کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی طرف دیکھا اور دوسرے صحابہ کو دیکھ کر کہا کہ زید نے تمہارے لیے بڑی آسانی جو ہے کر دی ہے. پھر وہاں سے یہ ترتیب سٹارٹ ہوئی کہ ہماری جو رکعتیں چھوٹتی ہے ہم امام کے ساتھ شریک ہو جاتے، بعد میں ہم جو ہے ان رکعتوں کو جو ہے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں. تو 3 تبدیلیاں نماز کی. اسی طریقے سے 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں روزوں میں. پہلی تبدیلی یہ کہ جو روزے فرض تھے وہ حضرت نوح کے نقش قدم پر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کر رہے تھے سارے لوگ. اللہ نے حکم کر دیا کہ اب مہینے کے 3 دن نہیں، مہینے کے 30 دن آپ لوگ رکھیں گے. ہر مہینے نہیں بلکہ اسپیسیفک ایک ایسا مہینہ جس کو میں نے جو ہے چوز کیا ہے، میں نے تمہارے لیے جو ہے پک کیا ہے، جو کہ ہے رمضان. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، نمازیں ادا کرے اور اس پر ثواب کے ملنے کا یقین کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روزے کا ہوا. دوسری تبدیلی روزوں میں یہ آئی تھی کہ فکس نہیں تھا کہ کون لوگ روزہ رکھیں گے اور کون لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. تو جن کو من کرتا وہ روزہ رہ جاتے، جن کو من نہیں کرتا وہ لوگ اس دن کا فدیہ دے دیتے، یعنی ایک آدمی کو کھانا کھلا دیتے ایک وقت کا، اور وہ اپنے ذمے جو ہے روزے کی ذمہ داری نہیں لیتے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایسا نہیں چلے گا. جو کوئی پالے رمضان کو، جو کوئی مشاہدہ کر لے رمضان کا، جو لوگ زندہ رہیں رمضان میں، ان کو روزہ رکھنا ہے، فلیصم. پھر تیسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایک تو ہم نے کہا کہ جو ہے 30 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. دوسرا یہ کہ
جب کسی کا من کرتا تو وہ روزہ رہ جاتا اور جب کسی کا من نہیں کرتا تو وہ روزہ چھوڑ دیتا۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ پہلے کے زمانے کا جو روزہ تھا وہ اس کا معاملہ ایسا تھا کہ جو عشاء پڑھ لیتے، پڑھ کر سو جاتے، تو پھر آپ کے سونے کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جاتا۔ آپ رات میں کبھی بھی اٹھیں کھا نہیں سکتے، آپ رات میں کبھی بھی اٹھیں کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگ رہی ہو آپ پی نہیں سکتے۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے دن بھر مزدوری کرتے رہے، شام کو آئے گھر میں، عشاء کی نماز انہوں نے ادا کی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا لگا دو، کھانا کھانا ہے، پھر سوئیں گے تو پھر روزہ شروع ہو جائے گا۔ ان کی اہلیہ کھانا پکانے گئی، یہ تھوڑا بیٹھے رہے لیکن ان کو نیند لگ گئی۔ اب جیسے ہی اٹھے ان کا روزہ شروع ہو گیا، اب کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ان کو، تو اب پھر نیکسٹ ڈے پھر یہ محنت کرنے لگے، تو اتنا جو ہے یہ نڈھال ہو گئے، اتنا ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہو گئے کہ موت آنے تک کا جو ہے ان کی نوبت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی جو ہے کی کہ اب روزہ آپ لوگوں کا ڈفرینٹ کیسے رہے گا کہ آپ رات بھر کھا سکتے ہیں، آپ رات بھر اپنی وائفس کے ساتھ جو ہے مل سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو اپنی وائف سے جو ہے مل لیتے ہیں، پھر صبح بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، رنج کے ساتھ، غم کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں مجھ سے یہ کام جو ہے ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ رات آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کب تک؟ صبح جو ہے فجر کے وقت تک، پھر وہاں اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی تمہیدی طور پر میں نے آپ سے کہی، جیسا کہ میں شروع میں بھی آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے جو اسپیشلی ڈیزائن کیا ہوا ہے ہمارے جو ہے جناب ہارون صدیقی صاحب کے لیے، وہ روشنی ڈالیں گے کہ رمضان کی اصل اسپرٹ کیا ہے اور ہمیں رمضان کو کیسے سمجھنا ہے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو میں جو ہے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ہارون صاحب کو جو ہے انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنا مائک آن کریں اور گیدرنگ کو جو ہے ایڈریس کریں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی عماد بھائی آواز آ رہی ہے؟ یس الحمدللہ۔ اوکے پرفیکٹ، ماشاء اللہ۔ تو سب بھائیوں بہنوں دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ انٹریکٹیو سیشن اللہ کے حکم سے بہت اچھا ہونے والا ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے استاد عماد کے ساتھ جو ہماری ایک قربت ہے، اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے قرآن پوڈ کاسٹ، اور ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آنے کا ایک بہترین ذریعہ اور اس کی جو آیات ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں جو اس کے قریب کرتی ہیں، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے جڑ کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی جڑ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں۔ ویسے تو خیر وہ ہمارے جسموں سے زیادہ ہمارے سے قریب ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے۔ تو دوستو آج جو موضوع استاد عماد نے ہمیں دیا ہے وہ صیام سے متعلق ہے، یعنی کہ روزے سے متعلق ہے۔ روزہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہ فرض کیا، اور اس سے پہلے جو قومیں یا امتیں ہیں اور گزری ہیں ان پہ بھی روزہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حالت میں فرض تھا۔ تو استاد عماد نے یہ بات ابھی تھوڑی ڈیٹیل میں بتائی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہی آیت پڑھی جس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیسے فرض کیے گئے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ہمارے سے پہلے لوگ کون؟ یعنی کہ وہ نبی جو کہ ہم سے پہلے آئے اپنی امتوں کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف وغیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان لوگوں کی امتوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان انبیاء کی امتوں پہ جو روزے فرض کیے تھے، ویسے ہی ہم پہ بھی روزے فرض کیے۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئیں۔ ایک چیز تو یہ کہ روزہ ہمارے لیے فرض ہو گیا، فرض نہیں ہوا ابھی لیکن روزہ ہمیں دیا گیا اور لکھ دیا گیا۔ تو لکھ کر دینا کسی چیز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر بالکل اب اس کی لازم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ ہم نے کیسے رکھنے ہیں۔ ہم نے کیسے رکھنے ہیں؟ جیسے پہلی والی امتیں رکھ رہے ہیں۔ اس میں ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ڈسٹنگوش نہیں کیا کہ جیسے ہی پہلی امتیں رکھنی۔ یاد رکھیے کہ یہ سورہ جو ہے، سورہ بقرہ، یہ سورہ مدنی ہے، اور کہاں پہ آئی؟ مدینہ منورہ میں، جہاں پہ کون بہت زیادہ تھے؟ وہاں پہ یہود و نصار بہت زیادہ تھے۔
मतलब काफी एक तादाद में मौजूद थे, जो एक प्रैक्टिसिंग उनका एक रिलीजन था, और वो यहूदी थे बेसिकली, और वो भी रोजे रखते थे। तो इसमें तीन चीजें आपको गौर करने की। एक, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों को बताया कि देखो ये भी, मुसलमान भी रोजे रखेंगे, तुम्हारे लिए जो शरीयत है उसमें है रोजे, तो ये भी मुसलमान जो हैं ये भी रोजे रखेंगे। मुसलमानों को बताया कि तुमने भी रोजे रखने हैं। और तीसरी चीज ये कि बताया कि कैसे रखने हैं, कि जैसे पुरानी वाली उम्मतों पे फर्ज किए गए। अच्छा, अब उसका तरीकाकार कैसे तब्दील हुआ, उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है उस्ताद इमाद ने पेश कर दी है। और उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आया होगा कि जब मैंने आज से 10-12 साल पहले कुरान को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ऐसे पढ़ना जैसे शुरू किया। मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। उस वक्त तक मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि मैं एनालिसिस कर सकता, लेकिन उसका तर्जुमा जरूर देखता था, और 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे उसका तर्जुमा देखता था। तो और फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता था। तो मैं थोड़ा 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 थोड़ा, और जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे एक ही सारी आयत आप, मैं कभी कोई सूरा जो है उसके हिसाब से चलते रहता था। तो जब मैंने सूरह बकरा की ये आयत पढ़ी, तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा ये तो अगर मैं फिदिया दे दूं तो मैं तो, मेरी जान बच जाएगी रोजों से। क्योंकि जो उस आयत का मफहूम है ये है कि तुम अगर नहीं रोजे रखना चाहते तो तुम फिदिया दे दो, जो जो दूसरी आयत है। तो लेकिन मैं जैसे ही आगे गया, तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये अल्लाह ने अब फर्ज कर दिया है। फिर उसको पूरा बैकग्राउंड पढ़ा, तो समझा, तो पूरी बात समझ में आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ों को किस तरह से हमें बताया है, और उसको हमें किस तरह से हम पे जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी है। अच्छा, अब दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है ना, जो आपको समझनी है, वो क्या है? मेरा आप लोगों से सवाल है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ज़हन में कभी ये सवाल आया हो कि नॉर्मली शैतान, जिसने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो उसको किसने भड़काया? अब हम रमज़ान में बात करते हैं कि शैतान बंद हो गया है। रमज़ान में आप जितनी नेकियां कर सकते हैं कर। आप सोचिए ज़रा इस बात को। लेकिन सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि इनको सजदा करिए आप, सारे फरिश्तों को कहा, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इब्लीस को किसने भड़काया? हमारे लिए तो ये है कि हमें अगर कोई चीज़, हम गलत काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसी तरफ जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये शैतान ने भड़काया। ठीक है, शैतान करता है, शैतान का काम है। लेकिन शैतान को किसने भड़काया? शैतान का शैतान कौन है? कभी आपने इस बात को सोचा कि शैतान का शैतान कौन है? तो किसी के ज़हन में कोई जवाब है इस चीज़ का? तो लिखिए अपने कमेंट्स में, और हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे, बताएँगे। अगर किसी के ज़हन में कोई जवाब है इस बात का कि शैतान का शैतान कौन था? शैतान को किसने भड़काया? उस वक़्त तो कोई शैतान का वजूद नहीं था इन दैट सेंस, वो तो इब्लीस था। वो तो बहुत बहुत ही बुज़ुर्ग फरिश्ते थे, और उनकी तो जो है एलिवेशन हो गई थी वो क्या कहते हैं, जिन्नों से फरिश्तों के अंदर एक तरह से। तो बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एक जो है सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि नफ्स ने, ईगो ने। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो दोस्तों यही सोचने वाली बात है कि शैतान तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। नफ्स जो है ना वो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसमें आपने अपने आप को जो कंट्रोल करना है वो है तकवा। तकवा की बुनियादी मानी क्या है? इत्तका, यानी कि अपने आप को रोकना। अब हम नॉर्मली तकवे की बुनियादी बात ये कहते हैं कि तकवे का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना। इस पे हम बाद में आएँगे, लेकिन हम पहले ज़रा इसकी बुनियाद पे फ़ोकस करते हैं। तकवे की बुनियाद क्या है? तकवे की बुनियाद है परहेज़गारी। बस, दैट्स इट। तकवा किसी गैर मुस्लिम के पास भी हो सकता है। तकवा किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी यहूदी, किसी के पास भी, किसी बुद्धिस्ट के पास भी हो सकता है। हर वो शख्स जो किसी भी बुरे काम को, जो दुनियावी नौइयत से बुरा है, उस काम से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, वो मुत्तकी है। तकवे के बहुत सारे लेवल हैं, अपने आप को इससे मत कन्फ्यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं, ये जो बुनियादी लेवल है तकवे का, वो ये है कि जो भी शख्स अपने आप को बुराई से बचाने की कोशिश कर रहा हो, वो मुत्तकी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने किताब जब कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, हिदायत उन लोगों के लिए जो मुत्तकी, यानी कि जिनके दिल में एक एक स्ट्रगल है, जो बुरे कामों से बचना चाहते हैं और अच्छे कामों की तरफ आना चाहते हैं। वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनको अल्लाह ताला हिदायत देंगे। अल्लाह ने कहा है। तकवा उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि अपने आप को बुरे काम से बचाने की कोशिश करना। हर उस काम से रेज़िस्ट करने की कोशिश करना जो दुनियावी लेवल पे बुरा हो। फिर उसके बाद आगे तकवे के लेवल हैं जिसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर उसमें अल्लाह का खौफ भी, अल्लाह का डर भी है, और अल्लाह से मोहब्बत भी है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो बुनियाद है रोज़े की, दोस्तों, भाइयों-बहनों, वो ये है कि हमने
اپنے آپ کو متقی بنانا ہے دماغ سے. جسمانی طور پہ جسم کا ایفیکٹ جو ہے نا اصل میں وہی ہے کہ یہ ہمارے اندر کیسے ہمارے سوچیے کہہ رہا ہے مجھے کو کھانا ہے, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ دو, مجھے کھانا ہے. ہمارا دماغ کہہ رہا ہے نہیں ابھی نہیں کھانا. سمجھ میری بات؟ یعنی کہ ایک ہمارے جسم کا ایک حصہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, یا میری یہ ڈیمانڈ ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, یا میں اٹھاؤں مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے, یا جو بھی ہے. اور دماغ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کو کنٹرول کرو, اس کو روکو, اس میں صبر کرو. یہ جو ایک انٹرنل فائٹ ہے, اس کی پریکٹس اللہ نے کرنے کے لیے ہمیں 30 days دی کہ 30 دن ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ایموشنلی طور پہ کبھی کبھی ایک انرجیٹک آدمی ہوں, میں چیزوں کو بڑی انرجی سے کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ ایک عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں, لیکن پھر بھی کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ذرا چیزوں کو کریں. لیکن آخری وقت میں روزے کے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی. جیسے آپ زندگی میں جاتے ہیں, آپ کو موقع ملتے ہیں بہت سارے کام کرنے کے, جھوٹ بولنے کے, لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنے کے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے. یہ سارا دماغ کا کھیل ہے. ہاتھ تو کنٹرول میں ہے نا دماغ کے. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں زیادہ ڈیپ بات تو نہیں کر رہا, ایسا میں نہیں چاہتا کہ آخر میں جو ہے وہ میں اپنی پوری واز کے بعد اور آپ لوگ کہیں کہ سر پتہ نہیں آپ نے کیا بات کی. تو ذرا تھوڑے سے کوئی کمنٹس وغیرہ کرتے رہیے. اچھا, آواز کے کچھ دوستوں نے شاید کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی صحیح. ہاں اب مائک آواز صحیح آ تھوڑا رہی ہے؟ ہاں مائک تھوڑا سا قریب رہے تو آواز اچھی آئے گی. ہاں, آواز تھوڑی سی اب بتائیے اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ پرفیکٹ ماشاء اللہ. اچھا, تو ہاں مجھے ذرا سا بتا دیجیے گا تھوڑا سا, کیونکہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہم نے 2-3 دفعہ ٹیسٹ تو کیا ہے, لیکن پھر بھی. اچھا جی, کسی نے لکھا نہیں آواز نہیں آ رہی, اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا, سسٹر سمینا ہیں شاید, ان کو نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے آواز؟ سیدہ سمینا آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. چلیے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو دوستو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہماری ٹریننگ, مطلب اس کو کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے نا کہ تمہارے یہ خون اور تمہاری یہ قربانیاں میرے تک نہیں پہنچتی. اس طرح سے ہماری بھوک اور یہ چیز کا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے ہمارے لیے امتحان رکھا ہے. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا صلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. دنیا میں کوئی دوسری چیز اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہماری افطاری, بڑے سے بڑی افطاری اس کا صلہ نہیں دے سکتی. تو یہ ہمارے دماغ کی ٹریننگ ہے. اب ہمارے دماغ کی ٹریننگ کیا ہے دیکھیے ذرا. ہمارے دماغ کی ٹریننگ یہ کہ ہم نے چیزوں کو چھوڑنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ آپ نے برے کاموں سے بچنا ہے, برے کاموں کو چھوڑنا ہے, جو بھی چیزیں دنیا کی دنیاوی لحاظ سے بری ہیں. اب اس بات کو بہت غور سے سنیے, سمجھیے میری بات کو. آپ روزہ رکھتے ہیں سب, کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں, ذہن میں؟ یار ابھی تھوڑی دیر بھوکا رہ لو, اس کے بعد 6 بجے 8 بجے روزہ کھلے گا اور انشاءاللہ افطاری ملے گی, بہترین افطاری, پکوڑے سموسے عماد بھائی, تو جو بھی دسترخوان پہ ہوتا ہے سب ملے گا انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے باذن اللہ. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں, ہمارا ذہن مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑے وقت کا ایک پرابلم ہے, ایک ایشو ہے, ہم نے ابھی نہیں کھانا, لیکن ہمیں اس کا اینڈ بہت اچھا ملنے والا ہے. اب یہی اس چیز کو آپ ایکسٹینڈ کریے ذرا دنیاوی طور پہ. اگر یہ ٹریننگ ہم کر لیتے ہیں اپنے دماغ کی کہ یہ کام ابھی مجھے نہیں کرنا, اس کا مجھے اینڈ بہت اچھا ملنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت میں. سیکنڈ, آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر جب اللہ کہتا ہے میں تمہیں ماروں گا پھر زندہ کروں گا, تم تھے ہی کچھ نہیں, میں نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں ماروں گا پھر زندہ کروں گا, پھر تمہیں ماروں گا. تو اس والی لائف میں اس چیز کی یہ ٹریننگ ہے. یہ چھوٹا سا ایپیسوڈ ہے, اللہ نے ہر سال 30 دن رکھا ہے یہ ایپیسوڈ ٹریننگ کے لیے. دماغ کی ٹریننگ ہے میرے بھائی بہنوں, سمجھو یہ دماغ کی ٹریننگ ہے, وہ جسمانی ٹریننگ نہیں ہے. میرا ویٹ کم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, میرا یہ بھائی دماغ کی ٹریننگ ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک ڈیل مل رہی ہے, میں اس میں پیسے بنا سکتا ہوں, تھوڑی سی 2 نمبری کرنی پڑے گی. یہ روکنا ہے مجھے اپنے آپ کو اس سے کہ نہیں, کیونکہ اس طرح سے روزے کا اینڈ ایک اللہ نے بتایا نا ہمیں کہ افطاری ملے گی, بھائی مل جاتی. اسی طرح سے اس دنیا کا ایک اینڈ اللہ نے بتایا ہے, مفلحون, ٹھیک ہے نا, اولئک هم المفلحون, وہ لوگ کون ہوں گے؟ مفلحون, سکسیسفل, فلاح پانے والے, ان کو فلاح ملے گی. وہ فلاح کس کو ملے گی؟ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جو انہوں نے یہ ٹریننگ کری. دیکھیے فوج میں آپ جائیں, آپ کسی سول سروس میں جائیں, بیسٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے اچھا ادارہ وہ ہوتا ہے جس میں سب سے اچھی ٹریننگ ہوتی ہے.
سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جس کی جتنی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ادارے سے جو لوگ نکل کر کے آتے ہیں وہ اتنے ہی اچھے ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ اتنی اچھی پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ٹریننگ اللہ نے دی ہے روزوں کی, کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے دماغ کو ٹرین کریں کہ ہمیں چیزوں سے روکنا ہے. کلام کا جو خواص ہے نا, خاصیت ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں 1 یا 2 یا 3 پوائنٹ سے زیادہ پوائنٹس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. تو میں ان کو 3 پوائنٹس تک محدود رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو اگر ہم اس میں جاتے جائیں تو اس کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم پورے دن اور پوری رات, آپ لوگوں کی رات میرا دن بات کر سکتے ہیں اور ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی چیزوں کی تو گہرائی اور اس کی حکمت ہمیں نہیں پتا نا. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, ہماری کوشش جتنی ہو سکتی ہے تھوڑی 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 ہماری کوشش کی کوئی, لیکن اس کی حکمت کا کوئی اینڈ تھوڑی ہے کہ بس یہ اس کی حکمت تھی, یہاں اینڈ ہو گیا, ہم نے کیلکولیٹ کر لیا جی, دیٹس اٹ ڈن. ایسا تو ہے ہی نہیں. اس کی تو مطلب کوئی دوسرا آئے گا, وہ میرے سے تھوڑی سی زیادہ اس کے پاس, یا ہم تو بہت ہی اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ نالج اور علم ہے, وہ اللہ کی حکمت کو اور کھول کے بیان کریں گے اور کھولتے جائیں گے کھولتے جائیں گے کھولتے جائیں گے, تو اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. تو روزہ جو ہے نا یہ دماغ کی ٹریننگ ہے, جسم کی ٹریننگ نہیں ہے. جسم کی ٹریننگ بھی ہے, اٹس اے پارٹ آف اٹ, لیکن جسم کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دماغ. جسم کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے. تو دوستو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو 30 دن کی ٹریننگ لی, اس کو ہم نے زندگی میں باقی کے دنوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے. جو کاموں سے ہم نے ان 30 دن میں اپنے آپ کو روکا, ہمارے دماغ نے کہا یہ نہیں کرنے, ٹھیک ہے, اگر کوئی گندی چیزیں نہیں دیکھنی, کوئی کرپشن ہے نہیں کرنی, کوئی جھوٹ ہے وہ نہیں بولنا, کوئی کسی کو دھوکہ دینا ہے وہ نہیں کرنا, تو یہی باقی کے کام ہم نے باقی کے دنوں میں بھی کرنے ہیں. یہ بالکل اس آیت کی اللہ تعالیٰ نا ہر چیز کے اصول بیان کرتا ہے, اس کے بعد اس کی ایکسیپشن بیان کرتا ہے. تو یہ بڑا قرآن کا ایک اصول ہے کہ اصول آ گیا, پھر اس کی ایکسیپشن آ گئی, امپلیمنٹیشن آ گئی, پھر اس پہ کچھ ڈیٹیلز آ گئیں, پھر کچھ امثالز آ گئیں, مثالیں آ گئیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پورا اصول اللہ نے بنایا نا, بس یہی ہے پورا. آپ کسی بھی عالم کی کسی کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں, سن لیں, آپ 2 گھنٹے سن لیں, لیکن اصول ایک باٹم لائن یہی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم, یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہو جاؤ, یہاں نہیں لکھا کہ تم صرف رمضان میں ہو جاؤ, رمضان اس لیے تاکہ تم باقی زندگی میں ہو جاؤ. تو باقی کی زندگی میں ہم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اچھا, تقوی کی بات جو ہے تھوڑی سی میں اس بات پہ ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ہم ان الفاظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور میری بات کو کھلے دل سے سنیے گا, اور اگر کسی کو کوئی اپنا کامنٹس اس پہ دینا ہو تو ضرور دیجیے گا. کہ اللہ کا ڈر, میں دوستوں سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا ڈر کیا؟ اللہ کا ڈر صحیح نا, کس بات کا اللہ کا ڈر؟ نہیں وہ جہنم میں ڈال دے گا. بھائی جہنم میں اللہ ڈالے گا تم کو؟ بھائی اماد صاحب, اللہ ڈالے گا جہنم میں یا ہم اپنے حرکتوں کی وجہ سے جانے والے؟ چوائسز ہمارے پاس. اللہ کو مونسٹر کیوں بنا رہے ہیں بھیا؟ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کو مونسٹر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ کہ اللہ کو ایک ایسی ہیبت ناک استغفر اللہ چیز ہے جو آتا ہے ہر کسی کو ڈرا رہا ہے؟ بھائی اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, اس کو سوچو ذرا, دماغ کھولو اپنا تھوڑا سا دوستوں بھائیوں بہنوں, آپ ذرا اس کو سوچیے. پھر افلا یتدبرون قرآن, قرآن پہ غور کرو, دیکھو اللہ تو محبت کی باتیں کر رہا ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہی سورہ بقرہ کی آیات ہے نا, 183 سے لے کے 186 تک, یہ سیام کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, یہ تقریباً ساری سیام کے بارے میں. اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں, سألک عبادی انی فانی قریب, ٹھیک ہے. تو تم سے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بولو میں تو قریب ہوں, میں تو بہت قریب ہوں, میں تو محبت کرتا ہوں, میں تو جو مجھ کو پکارتا ہے میں تو اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں. اللہ تو کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو, اس کو اللہ کا ڈر دو, اس کو ڈراؤ. بھائی وہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, آپ غلط کام کرو گے, آپ کو سسٹم کی وجہ سے آپ ادھر جا رہے ہیں, اپنے کام کی وجہ سے اس کا نتیجہ ہی نکل رہا ہے آپ ادھر جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو اٹھا کے وہاں پھینک دی, نہیں بھائی, اس نے آپ کو دوسرا راستہ بھی تو دیا ہے نا, آپ نہ کرو غلط کام. تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, اس سسٹم کے اندر آپ نے اچھا کام کیا تو جزا ہے, برا کام کیا ہے تو سزا ہے. کیوں اس کا نقصان کیا؟ کیونکہ تمہارے برے کام کرنے سے معاشرے میں نقصان, تم خود کو نقصان, تو اس کا تم دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کا بیلنس تو کرنا ہے نا کہیں نہ کہیں, اس لیے تمہیں نقصان ہوگا اس آخرت میں.
یہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ زبانہ آپ کے برے کام کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. آپ کے برے کام کرنے سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے, دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے, جس کا انصاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے کیونکہ تم نے یہ کیا, تم نے شرک کیا ہے. یہ میری ذات کے ساتھ ہے کہ یہ ناانصافی ہے, کیونکہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا کون ہے بھائی؟ کوئی ہے نہیں ہے نا کوئی. آپ نے کیا آپ نے ناانصافی کی. ناانصافی کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی حق چیز بات پتا ہو اور اس کو آپ کلیئر نہ کریں. تو دوستو, میں نے ابھی باقی کی آیات کو ٹچ نہیں کیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ابھی بہت سارا جو آپ کا ٹائم ہے وہ میں لوں, لیکن باقی کی آیات میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیام جو ہے اس کو کیسے آگے امپلیمنٹ کیا, اور کن لوگوں کو اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. تو استاد عماد اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈال سکتے ہیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سب بات کر سکتے ہیں. لیکن میری جو فیورٹ آیت ہے اس میں وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سیدھے راستے پہ آ جاؤ تم, ٹھیک ہے نا, تاکہ, اور اللہ مطلب تم اگر پکارو گے تو میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہاری پکار کو سنتا اور اس کو جواب دیتا ہوں. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے. تو ٹوٹل ہمارا جو آج کا جو سبجیکٹ تھا اس کے حساب سے تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا نارمل اس سے ہٹ کر کے یہ سوچیں کہ یہ ہمارے دماغ کی ٹریننگ ہے. نارمل سے ہٹ کر کے سوچیں, کیونکہ نفس جو ہے انسان کا وہ بڑا دشمن ہے شیطان سے. یہ ہمارے نفس کی ٹریننگ ہے. روزہ سیام جو ہے وہ نفس کے لیے ہے. ہمیں نفس سے بات کرنی ہے, اپنے نفس کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور بتائیے, لیکن سوچئے ضرور, سوچئے ہر چیز کو ہر اینگل سے سوچئے, اور اللہ کو محبت سے دیکھیے, اللہ کو محبت سے سوچئے, ڈر سے نہیں. ڈر بالکل 100% ڈر ہونا چاہیے, لیکن پہلے محبت ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ کو اس چیز کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ خیال ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے کہ میری محبت ختم نہ ہو جائے, یہ اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. جی استاد. بے شک, بالکل صحیح, ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی, آپ کے جو ہے قیمتی وقت کے لیے. تو آج کے اگر ہم ہائی لائٹس کی بات کریں تو الحمدللہ ہم نے جو ہے تقوی کے بارے میں جانا کہ تقوی ہے کیا. ایکچولی ہم جو ہے مسکنسیپشن لے کر بیٹھے ہیں کہ تقوی یعنی صرف اللہ کا خوف, بلکہ اللہ کے خوف سے زیادہ اللہ کی محبت ہم کو اپنے اوپر غالب کرنی. حدیث میں بار بار آیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دوزخ میں ڈالنے والے نہیں ہیں. آپ کے چوائسز, آپ کے جو ہے اللہ نے کہا نا وہ ہدیناہ النجدین, دونوں راستے بتا دیے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے, آپ جہاں جانا چاہیں جائیں. آپ کے فیصلے آپ کے کانسیکوینسز طے کریں گے. یعنی آپ برے راستے کو چوز کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ برا بنے گا, اچھے راستے کو چوز کریں گے تو ٹھکانہ اچھا جو ہے آپ کا بنے گا. اور یہ جو رمضان کا پیریڈ ہے, اٹس ٹریننگ سیشن. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا 1 مہینہ پابندی سے جو ہے متقی بننے کی کوشش کریں. جس طریقے سے ہم روزے کی حالت میں کانشیس رہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے, ہمارے کان میں کوئی غلط بات نہ جائے, ہماری آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں, یا ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو. تو یہ جو کانشیسنیس ہے رمضان کے اندر, یہی کانشیسنیس ہمیں رمضان کے باہر بھی کیری فارورڈ کرنی ہے انشاءاللہ. ہم 5 منٹ کا جو ہے ٹائم ابھی لے رہے ہیں. آپ لوگوں کے اگر کچھ سوال ہیں, یا آپ لوگوں کے کچھ سجیشنز ہیں, یا آپ لوگوں کو آج کا سیشن کیسے لگا, لرننگ پوائنٹ آپ کے لیے کیا تھا, وہ آپ جو ہے کامنٹ کے تھرو ہمیں بتائیے گا, تاکہ ہم کو بھی جو ہے تھوڑا سا ہمت افزائی ہو کہ ہم بار بار ایسے سیشنز کنڈکٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو ہم چیٹ دیکھ رہے ہیں, میں اور ہارون بھائی دونوں دیکھیں گے چیٹ. آپ لوگ کے جو تاثرات ہیں وہ پلیز آپ لوگ جو ہے ٹائپ کریے گا. میں ایک چیز یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ دوستو, آپ لوگ سوال ضرور کریں, اپنے آپ سے سوال کریں, اور دوسروں سے بھی سوال کریں. حقیقت یہی ہے. دیکھیے, ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتوں نے ان کو سجیشن دی, سوال کیا. یہ جب اللہ نے کہا نا کہ انی جاعلکم فی الارض خلیفہ, میں تمہارے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں, انہوں نے کہا ایسا نہ کرو, یہ فساد کرے گا, خون خرابہ کرے گا. فرشتے جو ہیں جن کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ یہ کہ وہ بالکل پروگرامڈ ہیں, وہ کچھ نہیں کرتے ہیں,
وہ بھی اللہ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نہ کرو. اللہ نے ان کو کیا کیا, ان کو یہ تھوڑی کہا شٹ اپ, تم نے سوال کیوں کیا, یا تم نے یہ مشورہ مجھے کیوں دیا. اللہ نے ایسا کہا ان کو نہیں. اللہ نے ان کو دلیل دی آگے سے. اللہ نے دلیل دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون, تو مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے. اور پھر مثال دی, اور پھر اس کو پیش کرا, ان کو نام بتایا حضرت آدم کو. تو یو اوپن اپ یور مائنڈ. پھر فرشتوں نے کیا کرا, جب اللہ نے کہا سجدہ کرو, فوراً سجدہ کر, قبول کر لی ان کی دلیل, قبول کر لی. آپ کو سوال ضرور کرنا چاہیے باتوں کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ہم ایک ٹیسٹ میں ہیں, یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, وہ بھی ایک ٹیسٹ میں ہے. اس نے اللہ کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا. اللہ نے کہا جا تو کر کے دکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میچ جب ختم ہوگا تو جب ہی جان چھٹے گی, ورنہ یہ تو میچ تو چل رہا ہے. تو اب اس میچ کی اس کا زندگی جب ہماری اختتام ہوگی تو پھر جان چھوٹے گی. اور جب تک یہ میچ چل رہا ہے بھائی, میچ تو کھیلنا پڑے گا, آپ ٹیم ممبر ہیں. اس میں ایسا بھی ہے نا ہارون بھائی, ہم ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابدی زندگی جو جنت والی ہے اس کے لیے بنایا ہے. اب یہاں جو اتنے سارے انسان دنیا میں اللہ نے بھیج دیے ہیں, یہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کون اس کا حقدار ہے اور کون اس کا حقدار نہیں ہے. تو اس کے ٹیسٹ کے لیے تو شیطان کا قیامت تک ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے. تو وہی میچ ہے, کنٹینیوس وار ہے ہمارے اور شیطان کے بیچ. نجات دیکھیے اعوذ باللہ پڑھی, اللہ نے کیا کہا. جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو, تو قرآن کے حوالے سے تو اللہ نے کہا نا فائزہ قرأت القرآن فاستعوذ, کہ اللہ نے کہا جب تم قرآن پڑھنے لگو تمہیں شیطان تنگ کرے گا, تم اعوذ پڑھ لو, تعوذ پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے نا, یہ آپ پڑھیے. اچھا, کسی نے یہ پوچھا ہے کہ روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں. کس چیز کا روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ مطلب کھانے پینے کا, اٹھنے کا, عبادت کا, کس چیز کا روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے. رمضان کی بات کر رہے ہیں یا عام زندگی کی بات کریں, اس کو تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا. دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کریں. دیکھیے نفس کو تو آپ دماغ سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں نا. اب دماغ میں کیا ہے کہ دماغ کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے انسپائریشن. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. وہ ایک محاورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. یعنی کہ آپ نے جو چیز دیکھی نہیں نا, آپ اس کو کنسپچولائز نہیں کر سکتے, آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے نا, اب جیسے اس کی ایک مثال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں نے, حابیل اور قابیل نے, جب انہیں ایک دوسرے کو مارا تو اس کو دفنانے کا طریقہ اللہ نے کوے سے کہا کہ جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے کر کے بتا دو. تو جس چیز کو انسان نہیں دیکھتا نا, اس کو ویژولائز کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ انبیاء کا ہی ہوتا ہے کہ جو اندیکھی چیزوں کو ویژولائز کر سکتے ہیں. تو آپ جتنا اپنے آپ کو ایک محدود رکھیں گے نا اس حد تک, کہ جو اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ آئیں جائیں, کھائیں پیئیں, ان کی چیزیں دیکھیں سنیں, تو آپ اتنا ہی اپنے آپ کو نفس میں کنٹرول کر پائیں. نفس جتنا انسان کا دوسری طرف جاتا ہے نا, اتنا دیکھتا جاتا ہے, اتنا اس کا جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں, مطلب کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, ہر شخص غلطی کرتا ہے, ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں یار ابھی مجھے نہیں کرنا. ابھی میں اپنے جو ہے فار ایگزامپل ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں, ابھی آپشن آ رہے ہیں مسلسل, لیکن کہ مجھے میری پریورٹی کیا ہے وہ کرنا ہے. اچھا, عبادت میں دل کیسے لگائیے, واہ یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ زبردست سوال ہے. تو یہ سسٹر نے سوال کیا عبادت میں دل کیسے. دیکھیے عبادت میں تو ایسے دل لگاتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کروں. ٹھیک ہے نا, میرے نزدیک مجھے کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ کوئی ہوتا ہے, میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو قرآن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ میرا ایکسپیرینس زندگی کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات ہو, آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے, کہیں سے بھی کر لیجئے, آپ کو ایسا لگے گا قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. پہلے پیج میں نہیں تو یہ پہلی لائن میں, دوسری لائن میں, پیج میں, کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی بات کا جواب ملے گا, ریفرنس ملے گا, نہیں تو کچھ ایسا جس سے آپ اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ عبادت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان جو ہے نا وہ انسان کا یا اس کی جو سچویشن ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی, یہ فریکوینسی کی طرح سے ہے. ٹھیک ہے نا, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اس کو کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم 101% ویسے ہی جیسے ہمارے ٹاپ والا ایمان تھا ہم اسی میں ہوں, نہیں, کبھی نیچے بھی ہوتا ہے, کبھی اوپر بھی ہوتا ہے. لیکن جو کنیکشن ہے, جو صلاح ہے, صلات کا کیا مطلب ہے. دیکھیے صلات کا مطلب ہے کنیکٹ. اتصالات فار ایگزامپل سعودی عرب آپ جائیے, یو اے میں, وہاں پہ جو ان کی ٹیلی کام, آپ کا ریلائنس ہے, ہمارے یہاں ورائزن ہے, وہاں ان کا نام ہے اتصالات, کمیونیکیشن. اب یہی لفظ جو ہے نا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا سل, یہی نماز کا ورڈ ہے, صلاح, سلی, کنیکٹ. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے.
ہم 5 وقت جو کنیکٹ کرتے ہیں، کبھی ایک دم بہت اچھا کنیکشن ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، کبھی لیکن وہ تار تو جڑی ہوئی ہے نا آپ کی، بس وہ رہے، وہی رہنی چاہیے. تو کبھی وہ بہت زبردست مزہ آئے گا، کبھی نہیں آئے گا ہلکا، لیکن کبھی بس ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کا کنیکشن ہے، آپ کو میسج آ رہا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مدد کرنے والے ہیں، اتنا مدد کرنے والے ہیں کوئی حد نہیں. مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا اور میں کہاں آ گیا، تو یہ اللہ کی مدد سے، اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ہارون بھائی ایک انپٹ اس میں لے کے کلاس کو ہم وائنڈ اپ کرنے کا ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. وی ہیو آلریڈی ایکسیڈیڈ وتھ لائک 10 منٹس. تو یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ کویسچن بھی تھا جو ام حبیبہ نے کیا کہ جو ہے عبادت میں دل کیسے لگے. تو ہم نے اس پر ویڈیو بھی ریکارڈ کیا ہے میں نے اور جو ہے ہارون بھائی نے. آپ لوگ ضرور یوٹیوب چینل چیک کریے گا، قرآن پوڈ کاسٹ ہارون صدیقی ٹائپ کریں، اس میں اس کا جو ہے بہترین سولوشن اور جواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک ہی حدیث کو آپ سامنے رکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا، اپنے ریلیجین کے بارے میں جاننا، قرآن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. یہ ہم نے کیٹیگریز بنا رکھی ہے کہ بھئی وہ حافظ ہے تو وہ قرآن حفظ کرنے والی وہ شعبہ ان کا، یہ عالم ہے تو قرآن میں سمجھنا غور فکر کرنا یہ ان کا علاقہ ہے. ہم ایز اے آڈینس پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے، نہیں ایسا کام چلنے والا نہیں ہے. ہم کو خود میدان میں اترنا ہے. قرآن اللہ نے کسی اسپیسیفک انسان کے لیے نازل نہیں کی، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. ہم پڑھیں، سمجھیں، اور پھر جو پڑھ رہے ہیں پھر وہ نماز میں سنیں تو پھر اس کا ترجمہ ہم ذہن میں لائیں. پرسوں ہی ہم لوگ ریکارڈ کر رہے تھے ویڈیو، ہم نے یہ بات کہی کہ جو ہے دنیا میں جو ہے 2 قسم کی جنازے کی نمازیں ہو رہی ہیں. ایک وہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو سامنے رکھ کر پڑھی جاتی ہے، دوسری وہ جو امام سامنے رہتا ہے اور مردے پیچھے رہتے ہیں. مردے ان دا سینس سن رہے ہیں، کھڑ رہے ہیں، کچھ اندازہ ان کو نہیں ہو رہا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہمیں مردہ نہیں بننا ہے، ہمیں زندہ انسان رہ کر زندہ طریقے سے اسلام کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج اچھا، کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. جی ایک لاسٹ اماد بھائی، جی یہ جی جو سوال ہے نا بہت امپورٹنٹ، میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ آپ کا لوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. نان مسلمس کو کیسے دعوت دیں کہ انڈائریکٹ میں کہ اس کو برا بھی نہیں لگے اور اپنی دیکھیے اس کی تو بہت ہی آسان مثال ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیسے دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دعوت؟ دیکھیے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹول تھا، جیسے آپ ٹول استعمال کریں نا، ابھی استعمال کریں زوم، یہ کیا ایک ٹول ہے نا، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انیبل کرتا ہے کمیونیکیشن کو. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہ انڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے سب کو کنیکٹ کر دیا. ٹول ہے نا یہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ٹول تھا؟ بتائیے، کوئی جواب دیجیے مجھے ذرا یہاں پہ لکھ کے جواب دے کے بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ٹول تھا، ان کے پاس کون سا ٹول تھا جو وہ یوز کرتے تھے جس سے انہوں نے غیر مسلموں کو دعوت دی؟ قرآن. قرآن ایک ایسا ٹول تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. میرے ورڈز پہ نہیں چاہیے، اس کی پوری انٹرپریٹیشن کو دیکھیے، اور وہ معجزہ تھا. ویسا ٹول آج تک بنا ہی نہیں ہے، ویسا ٹول ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کیا، اب اس کو ذرا دیکھیے گا انشاءاللہ. مطلب 9 رنگز ہیں، ان رنگز کے اندر رنگز ہیں، ان کی کنیکشن ایسا ہے کہ یو کانٹ بلیو اٹ. تو آپ دیکھیے گا کہ یہی ٹول ہے، یہی آپ نے دینا ہے. آپ خود سے نہیں کسی کو کنورٹ کر سکتے. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام ہے میسج دینا، دل بدلنا ہمارا کام ہے. قرآن کی کاپی، اس کی اچھی سی ٹرانسلیشن، اگر پورا قرآن بھی نہیں دیں تو کوئی ایک سٹوری، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، سورہ یوسف دے دیجئے ان کو، سورہ یاسین دے دیجئے، کوئی بھی. دل بدلنا اللہ کا کام ہے، قرآن دینا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے. بس یہی ٹول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹول نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیجئے، ٹول یہی ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بہت جو ہے الحمدللہ فروٹفل رہا، اور کافی زیادہ جو ہے امید کرتے ہیں لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. آپ لوگ ضرور جو ہے ہمارے چینلز وزٹ کریے گا. یوٹیوب پہ آپ ہارون بھائی کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں. ان کے چینل کا نام ہے قرآن پوڈ کاسٹ ہارون صدیقی کر کے آپ ٹائپ کریے گا، چینل ڈسپلے ہو جائے گا. میرا چینل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیوٹر اماد کے نام سے ہے، سیم نام سے ہمارے انسٹاگرام ہینڈلز بھی ہے، اسی پہ اپڈیٹس آئیں گے. اور نیکسٹ ویکینڈ پہ جو ہم کلاس کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ڈائریکٹ ہم لائیو جائیں گے یوٹیوب پر. تو وہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے آ سکے انشاءاللہ.
تو اللہ ताला जो है हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम आमीन सबको मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। सुब्हानल्लाहि व आमीन। बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।